बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हुकूमत का साथ छोड़ चुकी है। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक एग्रीमेंट कर चुकी है। इनफैक्ट दो एग्रीमेंट्स किए गए, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। ऑपोजिशन के साथ मिल बैठी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत अक्सरियत। आज हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं डेफिनेटिवली कि हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। आज के इस वक्त में हुकूमती नंबर सुकड़ रहा है, जबकि ऑपोजिशन का नंबर 199 या 201 पर पहुंच चुका है। जहां यह हो रहा है वहां पर आज ही के दिन दो मुलाकातें ऊपर नीचे बार बार हुई अस्करी क़यादत की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। यह इसलिए थोड़ा अनयूजुअल है कि आमतौर पर एक मुलाकात होती है, लेकिन कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से यह मुलाकात शेड्यूल हुई और दो दफा मुलाकात हुई। अहमियत इस बात की है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज चंद सीनियर सहाफ़ियों को बुलाया और जो मरासला वो खत डॉक्यूमेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक या फॉरेन ऑफिस के थ्रू वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुंचा था, उसके मदरजात, नॉट एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट बट उसके जो मदरजात थे वो शेयर किए सहाफ़ियों के साथ। कैबिनेट के साथ तो ऑलरेडी वो ये डॉक्यूमेंट शेयर कर चुके थे और बताया ये जा रहा है चंद सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से कि जब ये डॉक्यूमेंट शेयर किया गया कुछ वुज़रा आबदीदा भी हो गए। सवाल यह पैदा होता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज भी ये कह रहे हैं कि यह एक फॉरेन फंडेड साजिश है, एक फॉरेन एडेड साजिश है, किसी मुल्क के अंदर रची गई है। और पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट ने एक ऑफिशियल मीटिंग की, जो नोट टेकिंग थी, उसके बाद ये अपनी जो सारी नोट टेकिंग थी ये पाकिस्तान भेजी है। ये असेसमेंट नहीं है, इनफैक्ट इट इज द एक्चुअल डॉक्यूमेंट। ये एक मीटिंग के नतीजे में जो इंफॉर्मेशन थी वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने पाकिस्तान भेजी है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता रहा है या नहीं। आज वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल जेन्युइन है और एग्जिस्ट भी करता है और जितनी किसी की सोच है ये उससे बड़ी साजिश है। सवाल ये है कि अगर ये साजिश है, गुज़िश्ता रोज भी हमने चंद सवाल उठाए थे, आज भी यही उठा रहे हैं कि अगर ये साजिश है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इज सर्टन अबाउट इट, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर 7 तारीख को ये लिखी गई, 8 तारीख को तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को या फॉरेन ऑफिस को एक ख़त मौसूल हो जाता है, ये मरासला मौसूल हो जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 27 मार्च तक का इंतज़ार करते हैं, उससे पहले इधर उधर के रेफरेंसेस में बात की जाती है, ना ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाता है, ना ही जो कौमी असम्बली की जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की स्पेशल कमेटी ना, उसको बुलाया जाता है, ना ही कोई इन कैमरा ब्रीफिंग की बात होती है, ना ही इस खत की या इस मरासले की हसासियत के ऊपर बात की जाती है। इसे अपने सियासी कैपिटल के लिए रोका जाता है, इस्तेमाल करने से रोका, और फिर ये बात गर्दान दी जाती है कि इसके अंदर एक शख्सियत यानी मियां नवाज शरीफ तो वाकई शामिल हैं। जब बहुत से सहाफ़ियों ने ये पूछा जानने की कोशिश की कि क्या इस मरासले के अंदर मियां नवाज शरीफ का नाम है या अपोजिशन के किसी मेंबर का नाम है, तो इसका जवाब नफी में आया कि ऐसा नहीं है। लेकिन हुकूमत सर्टन है कि जो भी अपोजिशन कर रही है इसका ताल्लुक इस बैरूनी साजिश से है। लेकिन आज के दौर में, आज जब FATF मौजूद है, आज जब दुनिया के अंदर सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट रिजीम जैसे कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, जहां पर पैसे की ट्रांसफर, पैसा आना ना आना किस तरीके से आता है, अलर्ट्स जारी होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इतना स्पीडीली दुनिया के अंदर काम किया गया है। आज के इस दौर में क्रिमिनल फंडिंग की जाए एक हुकूमत को गिराने के लिए और किसी को पता ना चले, पाकिस्तान के अंदर किसी को पता ना चले। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI मौजूद है, पाकिस्तान की फौज मौजूद है जो कि बहुत एफिशिएंट है, पूरा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स मौजूद है। आज तक इसके ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन इसको वज़ीर आज़म ये गर्दानते हैं कि ये साजिश है, मेरे खिलाफ है, और अगर हो रही है तो कोई इसे रोक भी नहीं रहा। ये ऐसा सवाल है जो कि मेरे जहन में बहसियत काम पाकिस्तानी है और जो आपके जहन में भी है। यही हम अपने मेहमानों के सामने लेकर चलेंगे। और क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब ये फरमाते हैं कि मैं ये मदरजात लोगों को नहीं दिखा सकता, ये इस लेटर को हम पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के ताबे हूं और मैं अपने ओथ के ताबे हूं, मैं नहीं कर सकता उसे ब्रीच, तो उनकी ये पोजीशन कितनी मजबूत है। अपोजिशन पर बड़ा डायरेक्ट इल्जाम है कि अपोजिशन बिक गई है इमरान खान साहब के खिलाफ
اور اس بیرونی سازش کا حصہ ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں. طلال چودھری صاحب موجود ہے, پاکستان مسلم لیگ نون آپ کا تعلق ہے, سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے, اور ظاہری بات ہے سب سے بڑا الزام بھی اسی جماعت کے اوپر لگ رہا ہے, اس کے قائد کے اوپر بھی, نواز شریف صاحب کے اوپر لگ رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ارشاد بھٹی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, the one and only. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا. جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز اوان صاحب ایک سیکیورٹی اینالسٹ ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, خود امبیسڈر رہ چکے ہیں. نیچرل بات ہے ان کو سینسٹیوٹی کا بھی پتہ ہے, بہت سے پروٹوکولز کا پتہ ہے, جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو بھی وہ اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں. لیکن سب سے پہلے میں, کیونکہ یہ بات ذرا تھوڑی سی سینسٹیو بھی ہے, سیاسی ایلیمنٹ تو موجود ہے, ٹھیک ہے, حکومت کا نمبر کم ہو چکا ہے, لیکن سب سے پہلے بھٹی صاحب یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ساری بات ہے جو حکومت کے الزامات ہیں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے اوپر, وہ اس کا جواب طلال چودھری صاحب دیں گے. لیکن ظاہری بات ہے آپ نے ٹرانسمیشن کا بھی, آپ جیو نیوز پہ حصہ رہے, آپ مختلف آرگیومنٹ سنے بھی, آپ نے اپنے آرگیومنٹ بھی پیش کیے, لیکن کیا اس بات کا جواب حکومت کے پاس ہے کہ اگر یہ مراسلہ آ گیا تھا تو وزیراعظم پاکستان نے 27 مارچ کا انتظار کیوں کیا؟ دیکھیے اس کے دو حصے ہیں منیب بھائی. ایک حصہ ہے کہ کیا سازش ہو سکتی ہے ہمارے ملک میں, کیا ہمارے ملک میں غیر ملکی مداخلت کرتے ہیں. بالکل یہ ہے اور یہ حقیقت ہے. ہمیں ایک سیکیورٹی بریفنگ دی گئی, میں اس کا کئی مرتبہ ذکر کر رہا ہوں, اور اس میں کہا گیا کہ سوائے ہمارے دوست ترکی کے ملک کے باقی ساروں کی ایجنسیاں کسی نہ کسی صورت میں یہاں آپریٹ کر رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم بہت زیادہ دور نہیں جاتے. ملک کے جو ہمارا ملک ٹوٹا, جو ایک سکوت ڈھاکہ ہوا, اس میں غیر ہماری اپنی جہاں بہت بڑی نااہلیاں, نالائکیاں اور ہمارا اپنا سب کچھ تھا, وہاں غیر ملکی سازش کا بھی عنصر آج تک کہا جاتا ہے. بھٹو صاحب کو جو دھمکی ملی تھی اور جو انہوں نے بینک روڈ پہ پنڈی میں لہرایا تھا, وہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں لائے تھے غالباً, وہ بھی انہوں نے ایک وہاں جا کر خطاب کیا تھا, اس دھمکی کا بھی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. پھر اس طرح آخری ضیاء الحق صاحب کو آخری پیغامات جو ملے مختلف آخری چند مہینوں میں, اور ضیاء الحق کا طیارہ حادثہ وہ بھی ایک عنصر ہے کہ اس میں ہے. ٹھیک ہے. اور لیاقت علی خان سے بے نظیر بھٹو تک جتنی بھی اموات ہوئیں ان میں آج بھی ہم غیر ملکی سازش ڈھونڈتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے ایک الزام لگایا تھا کہ اسامہ سے فنڈنگ لی ہے نواز شریف صاحب نے بی حکومت گرانے کے لیے. نواز شریف صاحب جب جدہ گئے تھے تو اس کی ڈیل میں غیر ملکی دو ملکوں نے حصہ اپنا کردار ادا کیا تھا. بھٹو صاحب کے بھی ڈیل کروانے میں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, ملک اس میں شامل تھے. پھر میمو گیٹ ہوا, ڈان لیکس ہوئیں. پھر ہمارے ملک میں غیر ملکی فنڈنگ سیاسی و غیر سیاسی, یہ اب ایک حقیقت ہے. اور چودھری نثار نے جب این جی اوز پر پابندی لگائی تھی تو وہ بھی ایک حقیقت ہے. جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہمارے اس خط کا, تو خط امپورٹنٹ کس لیے ہے, میری نظر میں امپورٹنٹ کس لیے ہے, مجھے یہ نہیں حکومت کیوں نہیں لائی, یا میں یہ بھی نہیں یہ حکومت کا بقول عمران خان صاحب اپوزیشن اعلیٰ کار ہے, اور نواز شریف صاحب جو لندن میں ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, اور اس کے پیچھے پیسہ ہے, اور یہ ساری اعلیٰ کار بنی, اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیجئے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ مراسلہ ہے یا اسیسمنٹ ہے ہمارے سفیر کی یا ہمارے ڈپلومیٹ کی ایک ملک میں, اور اس ملک میں کے جو حکام ہیں وہ بلاتے ہیں ہمارے سفارتکاروں کو اور کہتے کیا 3-4 چیزیں جو خط کے مندرجات جو ابھی وزیر اعظم سامنے لائے ہیں, جو صحافیوں کو بھی بتایا ہے یا جو ابھی تک سامنے آیا ہے, اس میں کیا نمبر 1 کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی, اس وقت تحریک عدم اعتماد ٹیبل نہیں ہوئی تھی, مان لیا کہ ہماری سیاسی جو اپوزیشن کی قیادت ہے وہ کہتی رہی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں, لیکن اس وقت ٹیبل نہیں ہوئی تھی. تو کیا اس میں کہا گیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم سارا کچھ معاف کر دیں گے, اچھے تعلقات ہو جائیں گے, ناکام ہو جاتی ہے تو ہم یہ برے نتیجے بھگتیں گے آپ اس کو, اور اچھا نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. اور ایک اور تیسرا فکرہ ہے جو آج وزیر اعظم سامنے لائے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد فیصلہ کریں گے. بٹ صاحب یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک اپنی جگہ آپ نے جو پوائنٹس مینشن کیے ہیں, لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جانے کہ اس نے اس کا کیوں نہیں ذکر کیا, 27 مارچ تک وزیر اعظم نے جلسے کا انتظار کیوں کیا, یہ سوال اور اس کا جواب اس لیے اہمیت ہے, اور اس پہ آپ بھی یقینی طور پر آپ کی بھی رائے ہوگی کہ
اس طرح کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, ایک ملک کے اندر کسی اور ملک سے سازش ہو اور وہ اس کے اندر پاکستان کے سیاسی ایلیمنٹس شامل ہوں اور پاکستان کا وزیر اعظم انتظار کرے ایک سیاسی جلسے کا کہ میں اس میں مینشن کروں گا کہ پاکستان کے خلاف, میری حکومت کے خلاف اپوزیشن ایک بیرونی طاقت سے مل کر سازش کر رہی ہے. یہ بات بحیثیت مجھے عام پاکستانی اور آپ کو بھی بحیثیت ایک پاکستانی ہضم ہوتی نہیں ہے, کیونکہ اس عام طور پہ ایسے معاملات کو ہیڈ آن لیا جاتا ہے, فوری طور پر اس پہ الرٹ جاری ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. بھٹی صاحب, آپ مجھ سے زیادہ انگریس رکھتے ہیں, بہت سی جو آپ کے عسکری ذرائع بھی آپ کے ساتھ تعلق ہے ان کا, اور آپ کی پینیٹریشن بھی وہاں پر ہے, آپ کو خبریں بھی ہوتی ہیں. ایبسولوٹ سائلنس, بالکل خاموشی, مکمل خاموشی رہی ہے. یہ کیا آپ کو سمجھ نہیں, اب میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا مسئلہ تھا. یا تو وزیر اعظم صاحب اس اپوزیشن کی ساری کارروائی کو سیریس نہیں لے رہے تھے, اچانک ان کو پتہ لگا سب سیریس ہو گئے اور سارا کچھ ہو گیا, یا وزیر اعظم صاحب اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے کہ یہ ایک آیا اسیسمنٹ آئی ہے یا ایک انہوں نے دھمکی دی ہے تو میرا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا. وزیر اعظم صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ طریقہ عدم اعتماد آئی ہے, شاید وہ اسی وجہ سے کہہ رہے ہوں کہ ہم نے میں آپ بے نقاب کر سکوں گا. یہ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ اس کا سوال بنتا ہے. اور پھر ہم نے جیسے کئی پروگراموں میں آپ اور میں اکٹھے تھے تو ہم نے ڈسکس کیا کہ چلو انہوں نے کہا کہ ہم ان کیمرہ پارلیمنٹ میں آئیں گے, بہت اچھی بات ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کابینہ کو بتایا, اور کابینہ میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ 5-6 وزراء ابدیدہ ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بہت سیریس قسم کا تھریٹ تھا جس کو سن کر وہ ابدیدہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور پھر کئی ہمارے وزراء نے پہلے تو آپ کو پتہ ہے نا, جب یہ وزیر اعظم نے تقریر ختم کی تو مجھے ایسے ہی لگا, بلکہ ہم نے اس کو لائٹ نوٹ پہ کہا کہ قطری خط پارٹ 2 ہے, پہلے قطری خط تھا, آپ جیب کا خط ہے. لیکن بعد میں جب یہ سیریس, لیکن آپ کے بھی وہی سوالات ہیں نا بھٹی صاحب, اور یہ سیریسنس آپ کے بھی وہی سوالات ہیں, سیریسنس بڑھتی گئی. اور 2 جملے وہ جو وزراء نے کہا کہ یعنی ہم سیاست چھوڑ دیں گے اگر اس طرح کا ہوا, ہم یہ کر دیں گے. اور پھر جب سیریسنس ہوئی, پھر صحافیوں سے وزیر اعظم نے ڈسکس کیا تو اس کا مطلب ہے سیریس تھریٹ تھا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وزیر اعظم نے اس کو کیوں نہیں سیریس لیا یہ پتہ نہیں. یہ واقعی جنرل صاحب, اب سوال یہی ہے کہ آپ, کیونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے, ذرا آفیشیل پوزیشن مجھے ظاہر کر دیجئے. وزیر اعظم کہتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے, میں تابع ہوں اپنے اوتھ کے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے, لیکن ایک سینسٹیو معاملہ جس کا بھی بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اتنا سینسٹیو ہو گیا کہ آج وہ حکومتی شخصیت ہیں فیصل واڈا صاحب پاکستان تحریک انصاف کو کہتے ہیں وزیر اعظم کی جان کو خطرہ ہے, انہیں قتل کرنے کی ایک منصوبہ بندی شاید کوئی کر سکتا ہے یا کی گئی ہے, ان کو جو ان کی جان کو بھی خدا نخواستہ خطرہ ہے, اوپر سے یہ ایک تھریٹ ہے. لیکن پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان, he chooses to remain silent and the entire security operators, there is absolutely nothing, وہ جسے آپ کہتے ہیں نا pin drop silence, کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو عام طور پہ سر ڈپلومیٹک سرکلز میں, سیکیورٹی سرکلز میں آپ جیسے ویل انفارمڈ لوگ, ایون ایکس سروس مین, پتہ تو چل جاتا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, بٹ دیر از نتھنگ لائک دیٹ. وائی سر؟ پہلی بات ہے کہ یہ ڈاکومنٹ ہے کیا, دس از اے PMR, پوسٹ میٹنگ رپورٹ ہے ہمارے ایمبیسڈر کی اس ملک کے ایک آفیشل آدمی سے, جو ان کو میسج کنوے کیا گیا, اس میٹنگ میں جو پیغام دیا گیا, اس کی پوسٹ میٹنگ رپورٹ ہے, جو ایک فارمل آفیشیل ڈاکیومنٹ کی صورت میں اپنے فارن آفس کو اور پرائم منسٹر کو آگاہ کرنے کا ایک فارمل طریقہ ہے. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, رائج طریقہ ہے اور آفیشل ہے, اس میں کوئی یاداشت کی بات نہیں ہے. جو ایمبیسڈر ہوتا ہے وہ بہت ایکسپیرینسڈ اور پکڈ آدمی ہوتا ہے. یہ کہنا کہ جی انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہوگی, بات سمجھی نہیں ہوگی, یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے, ایسی بات نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ڈاکومنٹ آ گیا ہے تو اس کو پوشیدہ رکھنا, اگر مجھے کسی نے ریفرنس دیا جی فلاں ادارے نے پابندی لگا دی ہے, دشمن کے یا ملک کی سلامتی, استحکام اور پالیسی کو جب تھریٹ کیا جائے تو دشمن کی جانے والی تھریٹ کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اس کو آشکار کرنا, سیکیورٹی آپریٹرز تک پہنچانا, ایون میڈیا تک پہنچانا, تاکہ قوم کو آگاہ کیا جائے اور قوم کو آگاہ رکھنا دشمن کے عزائم سے. یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن میں نہیں آتا. بہت سینے میں راز ہی رہیں گے, لیکن
اپنی ریاست کے سیکرٹ ہیں جو دشمن تک نہیں پہنچنے چاہیے. دشمن کے عزائم کی حفاظت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن میں نہیں آتا یا ذمہ داری نہیں بنتی. وہ قوم کو آگاہ کرنا ہوتا ہے, ریسپانس بنانا ہوتا ہے. اب پرائم منسٹر نے یہ کیا. پہلی بات یہ ہے, جہاں تک میرا علم ہے کہ انہوں نے اسے آرمی چیف سے بھی کیا, ڈی جی ایس آئی سے بھی شیئر کیا, جو امیڈیٹ جو ریسپانسبل آدمی تھے سیکیورٹی کے اعتبار سے, ریسپانس کے اعتبار سے, انہوں نے اپنی کیبنٹ کے چند منسٹر سے بھی شیئر کیا. لیکن اگر 7 تاریخ یہ نو کانفیڈنس آنے سے پہلے واویلا مچا دیتے تو میں اور آپ آج یہاں بیٹھے ہوتے کہ لو ابھی نو کانفیڈنس موو آئی نہیں اور منسٹر نے واویلا کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ایک جب انہوں نے پوری قوم کو آگاہ کرنا ضروری سمجھا تاکہ اگر معاشی پابندیوں کی صورت میں نتیجہ بھگتنا ہے تو پوری قوم تیار رہے, اگر ملٹری تھریٹ کی صورت میں بھگتنا ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تیار رہے, اگر پالیسی کی صورت میں نپٹنا ہے تو کیبنٹ تیار رہے اور پالیسی پلانرز تیار رہے. تو انہوں نے بڑے وقت پر مناسب آپریٹر سے. میں یہاں پر ایک ٹیکنیکل ایک پرابلم آ رہا ہے جنرل صاحب کی آواز کے ساتھ بھی, ایک بریک لے لیتے. نہیں, میں طلال چودھری صاحب کے پاس بھی آؤں گا کیونکہ الزام پاکستان مسلم لیگ نون پہ ہے. کیا دفاع کر پائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر؟ بڑا ڈائریکٹ الزام حکومت لگا رہی ہے. کیا حکومت کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, کوئی انکریمنیٹنگ ایویڈنس؟ کیونکہ یہ الفاظ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں بحیثیت قانون کے طالب علم کے میں ان کانفیڈنس بہت اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ باتیں ہوا میں نہیں ہو سکتی. اگر ایسا کچھ ہوا ہے اور مسلم لیگ نون یا دیگر اپوزیشن جماعتیں اس سازش کا حصہ ہیں تو یہ چھپی نہیں رہ سکتی بات, اور یہ نہیں بغیر ایویڈنس کے کہا جا سکتا. اگر آپ کے پاس شواہد نہیں ہے اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا اس کا حصہ ہے سازش کا, ثابت تو کسی نہ کسی کو کرنا پڑے گا. اور حکومت کہتی ہے ہم اسے انویسٹیگیٹ بھی نہیں کروانا چاہتے. حکومت کی پوزیشن کمزور ہے یا مضبوط ہو رہی ہے اس سے؟ کیونکہ حکومت اکثریت کھو چکی ہے, وزیر اعظم پاکستان اکثریت کھو چکے ہیں, آج بھی اپنی کرسی پر براجمان ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ آخری بال تک کھیلیں گے. نہ جانے وہ اسے کرکٹ میچ کیوں سمجھ رہے ہیں. ایک بریک کے بعد پھر بات کریں گے, بس ساتھ رہیے. خبروں کا بازار گرم ہے. طلال چودھری صاحب, اس وقت ایک تھیوری کہا جائے, ایک خبر کہا جائے یا ایک افواہ کہا جائے, اس کے اوپر اس کے اندر کتنی صداقت ہے؟ کیا یہ بات ایکچولی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس پہ میرے خیال میں آنے والے چند گھنٹوں کے اندر پتہ چلے گا. لیکن کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں یا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ شاید ایک فیس سیونگ کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے. شاید ایک آپشن یہ ہو کہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا جائے کہ اگر اپوزیشن مانتی ہے تو آپ ارلی الیکشن اناؤنس کر دیں تو تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف وڈرا کر لی جائے گی. ایسی خبریں آ رہی ہیں اس وقت. اگر ایسا ہے تو اس کے لیے کوئی اپوزیشن نے کوئی ذہن پریپیئر کیا ہوا ہے کہ اگر عمران خان صاحب مان جاتے ہیں ارلی الیکشنز پر تو پھر تحریک عدم اعتماد کو پیچھے ہٹا جا سکتا ہے اس سے؟ منیب صاحب, میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کا تو ٹائم گزر گیا ہے تقریباً, یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ باتیں تو پچھلے 3-4 ماہ سے ہو رہی تھی. اور خان صاحب آپ کو پتا ہے ان کی ایگو جو ہے وہ بہت بڑی ہے, اور ان کی ایگو نے آج انہیں یہاں پر لا کے کھڑا کیا ہے. ان کی ایگو آپ کو یاد ہے, وہ تو کشمیر پر انہوں نے اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملایا, انہوں نے کوئی پاکستان کے بڑے بڑے کرائسس آئے ملنا پسند نہیں کیا, انڈین اگریشن ہوا انہوں نے کہا میں نے تو ہاتھ نہیں ملانا. اس کے علاوہ ان کی ایگو کے بعد یہ جو اس وقت ماحول ہے جبکہ نمبرز ہمارے پاس پورے سے بھی زیادہ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو ایک قسم کی ڈیفیٹ انہیں ہو چکی ہے. تو اگر وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں تو انہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت انہیں فیس سیونگ مل سکے گی. یہ ایک آپشن کے طور پر رکھا جا رہا ہے, لیکن طلال چودھری صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کچھ بھی ہو جاتا ہے اور محض سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی, ظاہری بات ہے, اور بہت سے اہم معاملات ہوتے ہیں, بہت ساری اہم چیزیں پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز موجود ہوتی ہیں. میرا سوال میں دوبارہ کہوں گا, یہ اب پاسبلٹی بھی نہیں ہے, یا اگر عمران خان صاحب مان جائیں کہ 2 مہینے میں یا بس ہم الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں تو کچھ ہو سکتا ہے, یا نہیں بس آپ عمران خان صاحب کو نکالنا ہی ہے اپوزیشن نے؟ دیکھیں, ایک تو عمران خان صاحب کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اور ان کے مکرنے میں 1 منٹ نہیں لگتا. انہیں کو یو ٹرن کا اور لیڈرشپ کا نام دیتے ہیں. جو آدمی مکر جانے کو اپنی لیڈرشپ کی کوالٹی بتاتا اس پہ کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟
سو یہ تو کوئی ایسا مناسب آدمی ہو جس پہ بندہ کوئی رلائی کر سکے. خان صاحب کے ہوتے ہوئے ایسی کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا. کیوں نہ پھر ہم اپنا وزیر اعظم بنا کر پھر ارلی الیکشن پہ سب کو آمادہ کر لیں. تو اگر ارلی الیکشن ہم تو چاہتے ہیں, ہماری جماعت تو چاہتی ہے کہ ارلی الیکشن ہو, اور اگر پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے تو کیوں نہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا تو اس وقت ارلی الیکشن کے لیے بات کر لیں گے. طلعت جوہری صاحب, ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج جو سارا بیانیہ ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیرونی سازش ہے, آپ اس کا حصہ ہیں, یعنی آپ کی جماعت حصہ ہے. میاں نواز شریف صاحب تو ڈیفینیٹلی حصہ ہیں اس کا. سوال یہ ہے کہ آپ حکومت کے سامنے کیا آپشن رکھ سکتے ہیں کہ حکومت کو اپنی اس تحریک عدم اعتماد کی خالص سیاسی ہونے کا آپ کیسے یقین دلا سکتے ہیں؟ کیونکہ حکومت نے, ظاہری بات ہے, پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے, انہوں نے یہ نیریٹو کریٹ کیا ہے. بہت سارے ملک کے جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے, لیکن شاید سیاست کے ساتھ ساتھ ہم صحافتی طور پر بھی بڑے بٹرلی ڈیوائیڈڈ ہیں, اور شاید ایسا ہی ہے کہ اتنا زیادہ تلخی آ چکی ہے کہ کچھ صحافی یہ بلیو کر رہے ہیں کہ واقعی یہ ایک سازش ہے اور اپوزیشن اس میں استعمال ہو رہی ہے, اور پی ایم ایل این تو ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے. دیکھیں منیب صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے, حکومت کے کچھ سوالات اس مراسلے کے بارے میں ایسے ہیں جس کا جواب جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے, اور ہر چیز کی طرح اگر یہ حقیقت بھی ہے تو اس کی مس ہینڈلنگ عمران خان نے کیا, اور اس نے پاکستان کی سالمیت کو بچانے کی بجائے اپنا اقتدار بچانا چاہتے ہیں. ان کے وزیر جوڑ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارا معاملہ جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ سے جڑا ہے. میں سمجھتا ہوں ایبسولوٹلی نان سنس بات ہے یہ. دیکھیں معاملہ یہ ہے, مجھے چند سوالات کا جواب دے دیں. اگر 7 تاریخ کا آیا ہے تو سب سے پہلے تو کنسرن منسٹریز, سیکورٹی اداروں کے علاوہ آپ کو ایک کنسنسس پیدا کرنا چاہیے تھا. آپ کنسنسس پیدا کرنے کی بجائے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا جو لیڈر ہے اس کو آپ غدار قرار دے رہے ہیں. اس کے بعد دوسری بات, او آئی سی اتنا بڑا پلیٹ فارم تھا, او آئی سی کے اندر رکھنا چاہیے تھا. پاکستان اس کا ہوسٹ تھا. ہماری سالمیت اسلامی ملکوں کے ساتھ بڑی کنسرنڈ ہے, اسلامی ملکوں کو. ہم نے وہ فورم بھی اس وقت آنکھیں بند رکھی, کیا جان بوجھ کے ہم اس کو مس ہینڈل کرتے رہے؟ اچھا. اور اس کے بعد میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے اپنے سیاسی مخالف کا تو نام لے لیا نواز شریف کا کہ وہ سازش کر رہا ہے, جو ملک کر رہا ہے اس کا آج تک نام نہیں لے رہے. بات یہ ہے, دیکھیے نا, نہیں بٹ وہ کہتے ہیں ہم اس کے اور بہت سے اس کی ریپریکاشن ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو سازش والا ایلیمنٹ ہے طلعت جوہری صاحب, یہ نیا نہیں ہے. کوئی حکومت کوئی یہ کہے کہ ہم نے فلانا, اب عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, اور اس خط کے مدرجات یا مراسلے کے مدرجات جو کہے جا رہے ہیں, یا جس کو جنرل صاحب نے کہا کہ پوسٹ میٹنگ رپورٹ ہے, اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے, حکومت یہ کہہ رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں عمران خان صاحب کو یہ خطرہ لاحق ہے اور ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ آپ کے وقت میں بھی جب آپ کی حکومت تھی 2013 سے 2018, تو آن ریکارڈ ہے جناب خواجہ سعد رفیق صاحب, وہ کیا فرما رہے تھے, ذرا سنیے گا, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ نئی نہیں ہیں, اور کوئی اگر آج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل نئی ہے اور یہ اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, اس وقت بھی ایک بیانیہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف سازش کس نے کی, کس بات کی قیمت انہیں ادا کرنی پڑی ہے. ذرا سنیے. افراد سازش میں ملوث ضرور ہیں. عمران خان اس کا مرکزی مورا ہے, فورن سپانسرڈ ہے. جب آپ ملک کی خود مختاری پہ سٹینڈ لیتے ہیں, جب آپ یمن اور قطر کے معاملے میں فریق نہیں بنتے, تو فیصلے تو ہم سب اکٹھے کرتے ہیں, لیکن سزا پھر صرف منتخب حکومت ہی کو ملتی ہے. یمن اور قطر کے معاملے میں قومی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرتے, اس کی سزا ملتی ہے. فیک ڈاکومنٹس آتے ہیں باہر سے, باہر پھر ہماری بات سنی نہیں جاتی کہ نواز شریف ڈکٹیشن نہیں لیتا. خان صاحب بغلے نہ بجائیں, کیونکہ چند روز تک اب بغلے جھانکیں گے. آپ نے دیکھا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یمن اور قطر کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ یہ ہوا, پھر یو اے کے فارن منسٹر جو تھے ان کے حوالے سے ایک ٹویٹ کو گریڈ کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو اس وقت بھی ڈائر کانسیکوینسز کی بات کی گئی تھی. تو یہ سازش یا یہ چیزیں ہونا یہ نیا نہیں ہے. تو طلعت جوہری صاحب, اتنا تو آپ مانیں گے کہ اگر آپ کے وقت میں کوئی کسی بھی وزیر اعظم کا یا کسی ریاست کا, اس ظاہری بات ہے اس پہ وزیر اعظم بھی براجمان ہوتے ہیں, حکومت ہے, ان کے کوئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کی قیمت ادا کرنی پڑ جاتی ہے, تو عین ممکن ہے عمران خان صاحب کو بھی کسی ایسی فیصلے کی یا کسی ایسے دورے کی یا کسی ایسے پوزیشن کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. دیکھیں, میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو سب سے اہم بات ہے کہ عمران خان اپنے اقتدار کو پاکستان کی سالمیت سے نہ جوڑے.
اگر پاکستان میں ایک آئینی طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے تو اگلا وزیر اعظم بھی اتنا ہی محب وطن ہوگا جتنا خان صاحب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فکر چھوڑ دیں کہ اس خط کو اس کے خان صاحب کے بعد کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا یا پاکستان کے ادارے اس کے بعد کمزور پڑ جائیں گے. دوسری, ہمارے تاریخ میں اس طرح کا ہوا ہے, ہمارے ادوار میں بھی ہوا, جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے, بے نظیر بھٹو یا دوسرے کئی رہنما خلاف تھے, اس وقت کیا نہیں ہوا, ہم نے تمام سیکورٹی ایجنسیز کو بتایا, ہم نے پورا اپنا جو پاکستان کا مفاد تھا دھماکے کیے. پھر آپ اتنے سر ٹھیک ہے, میں آپ کی ساری باتیں اگر مان بھی لوں, سر میری بات سنیں, آپ پھر اتنا گریس مارک تو عمران خان کو دیں بحیثیت وزیر اعظم کہ بھائی آپ جو مرضی کر لیں, سازش عمران خان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ہوئی تو آپ کے خلاف عمران خان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ابھی تک کہتے ہیں انویسٹیگیٹ کروانا نہیں ہے, سیکیورٹی ایجنسیز نے یا ہمارے مقدر اداروں نے کوئی نتیجہ نکالا نہیں ہے, لیکن نواز شریف غدار پہلے بن گیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں نواز شریف کو ایک منٹ, نواز شریف کو غدار کہہ کے آپ میری کیسے سپورٹ لے سکتے ہیں؟ اگر پاکستان کو کوئی خطرہ ہے تو سب سے پہلے تو آپ کنسنسس پیدا کریں, خدا کا واسطہ ہے اپنے اقتدار کے لیے اپنے سیاسی مخالفوں پر الزام نہ لگائیں. اس کا مطلب ہے یہ سچا نہیں ہے, اس خط کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے سیاسی مخالفین اور اپنے خلاف سیاسی, اور یہ جو آئینی حق استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے. بٹ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کل شاید یہ خط نیشنل اسمبلی کے اندر, ظاہری بات ہے تحریک عدم اعتماد پر کل بحث ہونی ہے, جمعرات کو یاد رکھیے اسپیکر نے یہ دن رکھا ہوا ہے, کل شاید اس کو دکھایا جائے, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسپیکر یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ممکنات میں سے ہے کہ جی کیونکہ قومی سلامتی کا مسئلہ آ گیا ہے لہٰذا ذرا پہلے اس کے اوپر بات کر لی جائے, کوئی معاملہ مؤخر ہو جائے. دوسرا, اینی تھنگ از پاسبل, اس لیے کہ جہاں یہ ضرور ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے اندر 7 دن کے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے, 7 دن کے اندر, اور 3 دن سے پہلے نہیں ہو سکتی, لیکن وہاں پر ہی پھر یہ گنجائش بھی شاید کسی نہ کسی طرح سے نکالی جا سکتی ہے کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ آ گیا ہے, اجلاس بلایا جا رہا ہے اور ان کیمرہ بریفنگ ہوگی, پارلیمنٹ کے اندر بتایا جائے گا جماعتوں کو. لیکن اگر بتایا جائے گا اور یہ خط واقعی دکھا دیا گیا اپوزیشن کو, تو کیا اپوزیشن کی وہ آفر جو انہوں نے عمران خان صاحب کو کر رکھی ہے کہ آپ اگر یہ خط جینوئن ہے اور واقعی ہے تو عمران خان صاحب کو سپورٹ دی جائے گی, اس کے اوپر کیا پوزیشن وہی رہے گی؟ میں ذرا جن صاحب کا اور شاد بڑی صاحب کا ویو لوں گا, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جن صاحب, سب سے پہلے ایک یہ بات, کیونکہ بدقسمتی سے کہ آپ آڈیو کا ایک پرابلم رہا ہے, میں لیکن آپ کے سامنے ذرا سیناریو رکھتا ہوں. ایک بات جو کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کہی جا رہی ہے, اس کے اندر اس آرگومنٹ کے اندر وزن تو ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کروانی نہیں ہے, ہم یہ بھی نہیں اس کو ریویل بھی نہیں کرنا چاہتے, آپ نے کہا کہ ریویل کرنا چاہیے, وہاں پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ حکومت بشمول وزیر اعظم کے ایکیوز کر رہے ہیں پوری اپوزیشن کو, خاص طور پر فارمر پرائم منسٹر میاں نواز شریف کو, کہ وہ اس سازش کا حصہ ہیں, اور کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے جو کہ شیئر کیا گیا ہے. ظاہری بات ہے, ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں آپ نے کوئی کانسپریسی ہیچ کرنی ہے رجیم چینج کی, تو وہ بغیر پیسوں کے تو ہوگی نہیں, نہ کوئی اس کا ایویڈنس موجود ہے, نہ ہی کوئی ایسی چارج شیٹ ہے جو فریم کی گئی ہے, نہ ہی کوئی اس کے حوالے سے کوئی کسی سیکیورٹی ادارے نے کوئی بات کی ہے یا کوئی اپنی اسیسمنٹ دی ہے. کیا حکومت کا بغیر کسی ایویڈنس کے الزام لگا دینا اور غدار قرار دے دینا پوری اپوزیشن کو پاکستان کا, کہ آپ پاکستان کے خلاف ایک منظم سازش کا حصہ ہیں, درست ہے؟ دیکھیں, بغیر ثبوت کے تو کسی کو بھی نہیں لگانا چاہیے. جو ابھی آپ نے کلپ چلایا تھا جی, جب سعد رفیق صاحب عمران خان کو اس سازش کا حصہ قرار دے رہے تھے, کیا اس کی تحقیقات ہو گئی تھی؟ کیا جو فضل الرحمان صاحب بیرونی کسی قوت کا ایجنٹ کہتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو, کیا ان کے پاس آج تک کوئی ثبوت ہے؟ تو یہ سیاست میں باتیں تو ہوتی ہیں. تو اگر یہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے, چونکہ میں نے لیٹر دیکھا نہیں, میں نے اس کے کانٹینٹ دیکھے نہیں, تو نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بے بنیاد ہے, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ درست ہے. لیکن نیشنل جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس کے سامنے وہ اس کو رکھ رہے ہیں, اور پورے کا پورا لیٹر رکھا جائے گا. وہاں یہ کوئی سیکریسی انوالو نہیں ہے, دے کین بی انفارمڈ کہ اس کے ایکچوئل کانٹینٹ یہ ہیں, اور یہ وہ پوسٹ میٹنگ رپورٹ ہے جو آئی ہے ہمارے پاس. اب اس کے اندر کن لوگوں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ یہ روس کا جو دورہ ہے یا جو پالیسی ہے اس میں ریاست عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑی,
یہ کن لوگوں نے وہاں یہ تاثر دیا ہے؟ اس کو تو سامنے آنا چاہیے، کیونکہ ریاست جو بھی پالیسی بنا رہی ہے، جس طرح ابھی سعد رفیق صاحب اس دن فرما رہے تھے کہ پالیسی تو پرائم منسٹر کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، چاہے ہم شریک ہم سب ہوتے ہیں، تو اس پالیسی میں سب شریک تھے۔ جو روس کا دورہ تھا اس میں آرمی سے بھی مشورہ کیا گیا تھا، فورن آفس کی بھی انپٹ لی گئی تھی، اپنی کیبنٹ کی بھی انپٹ لی گئی تھی، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ قومی مفاد میں ہے، لہذا یہ دورہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، جنرل صاحب ذرا اپنے جو ایز اے سولجر مجھے بتائیے گا، اوبیسلی آپ نے فوج میں سرو کیا ہے، بڑا لمبا کریئر تھا آپ کا، مجھے ذرا اس اینگل سے بھی ذرا بتا دیجئے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے اور ملک کے اندر ایک پورا بڑا ایفیشنٹ سیکیورٹی آپریٹرز موجود ہے، آپ نے وہ بات چلے سمجھ آتی ہے، لیکن 8 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد آ گئی، اس کو بھی ایک سائڈ پر رکھ دیجئے، 7 کو آ گیا، 20 دن کا بیچ میں لیگ ہے، گیپ ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، وزیراعظم کہتے ہیں میں نے شیئر ضرور کر دیا ISI کے ہیڈ سے بھی اور آرمی چیف سے بھی، بٹ فیکٹ یہ ہے کہ کیا ایسی صورتحال میں جو سیکیورٹی آپریٹرز ہے وہ بالکل خاموش رہتا ہے یا بہت پرو ایکٹیو ہو جاتا ہے؟ ذرا اس کی تھوڑی سی عام آدمی بھی جاننا چاہے گا کہ ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ پرو ایکٹیو تو ہو جاتا ہے، وہ انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن CIA اور ISI اگر 10 سال ایبٹ آباد میں بیٹھے ہوئے اسامہ بن لادن کو نہیں ڈھونڈ سکے تھے، اور جنرل ضیاء الحق کے کریش میں کون لوگ انوالو تھے اس کو ISI آج تک نہیں ڈھونڈ سکی، تو یہ فیلئر بھی، انٹیلیجنس فیلئر بھی ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جہاں انفارمیشن نہیں ملتی، تمام تر ایفیشنسی کے باوجود وہ کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کو سراغ لگا لینا اور سب کچھ پتہ کر لینا یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی کیپیبلٹی ہو یا ان کو اس میں کامیابی ملے۔ اور جنرل صاحب لاسٹلی کیا ہم اگر یہ کہیں کہ یہ انگریزی میں کہتے ہیں میکنگ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایک کو بہت اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ انویسٹیگیٹ حکومت نے کروانا نہیں، آپ نے خود کا انٹیلیجنس فیلئرز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا نہیں بھی پتہ لگ سکتا، تو پھر اگر نہیں کسی چیز کا پتہ لگ سکتا اور اس کا ایویڈنس ہی نہیں ہے تو اس کو سازش کیسے گردانا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سازش کسی کی ہے یا نہیں، ملک کو دھمکی آئی ہے اور یہ ایک اسٹیبلش سورس کے ذریعے آئی ہے، اس طریقے سے آئی ہے جس طرح یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اب اپنے ایمبیسڈر کی پوسٹ میٹنگ رپورٹ کو انویسٹیگیٹ تو نہیں کروایا جا سکتا، اس کے اندر جو کانٹینٹ ہیں، یس، اگر اس میں کسی ایک ایسپیکٹ کو کہ اس میں ملک کا کوئی سیاستدان انوالو ہے یا نہیں ہے، وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچے ہیں، جس طرح یہ اس کو انویسٹیگیٹ یقیناً اس ایمبیسڈر کی رائے لی جا سکتی ہے کہ آپ نے یہ نتیجہ کیسے نکالا اور کس طریقے سے یہ شامل کیا، یس، اس کی تحقیقات ہو سکتی ہے۔ لیکن جس طرح حسین حقانی کے جو میمو گیٹ سکینڈل میں انوالومنٹ پہ جسٹس فائز عیسیٰ نے تحقیقات کی تھی، اگرچہ اس کو بچانے میں اس وقت کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ٹھیک، اچھا یہ ایک وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن تحقیقات اگر چاہیں تو ہو سکتی ہے۔ ٹوورڈز دا اینڈ بھٹی صاحب، یہ سیاسی اس کا بھی ایک اینگل ہے، لیکن مسلم لیگ نون آج یہ کہہ رہی ہے کہ تحقیق ہوئی نہیں ہے، پتہ ہے نہیں، آپ نے غدار ساروں کو پہلے ڈکلیئر کر دیا ہے، یہ حکومت کا آرگومنٹ کمزور نہیں ہے آپ کے نزدیک یا نہیں، حکومت ٹھیک ہے اس پہ؟ دیکھیے، اس سوال پہ آنے سے پہلے جو آپ نے کہا تھا نا کہ اس وقت کیپٹل میں اسلام آباد میں بڑی افواہیں چل رہی ہیں بیک ڈور رابطوں کی، اور حکومت بڑی ابھی تک کانفیڈنٹ ہے کہ عمران خان ول ریمین پرائم منسٹر، حالانکہ وہ نمبر گیمز میں ہار گئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کیوں کانفیڈنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن اور حکومت اگر فار ایگزامپل وہ ان کیمرہ سیشن میں لے آتے ہیں خط، تو اگر بقول عمران خان عالمی طاقتیں شامل ہیں انہیں ہٹانے میں اور اپوزیشن اس کی فریق ہے، تو عالمی طاقتیں کیسے چاہیں گی کہ اپوزیشن عمران خان کی حمایت کرے اور کہے کہ ہاں واقعی سیریس تھریٹ ہے؟ پھر سیاست میں اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے، اتنی ایکسٹریم پوزیشن چلی گئی ہے کہ سی پیک پہ، کشمیر پہ، جی بی پہ، کرونا پہ، ٹڈی دل پہ، خارجہ پالیسی پہ، داخلہ پالیسی پر اکٹھے نہیں ہوئے، اور اس پر بھی مشکل ہے۔ پھر اپوزیشن اس وقت بڑی مضبوط ہے، وہ ہٹانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے بظاہر، تو وہ کیوں چاہے گی کہ وہ اس کو مان جائے؟ پھر عمران خان صاحب کا ایکسٹریم سٹیپ ہے کہ ابھی تحقیقات نہیں ہوئی لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ مورے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن حکومت ایک ہو۔
ٹھیک ہے، بہت جناب ارشاد بھٹی صاحب، جنرل اعجاز امان صاحب اور ہمارے ساتھ طلال چودھری صاحب موجود تھے. پروگرام آپ دیکھا، فیڈ بیک دیجیے گا جی. خدا حافظ.